आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ रब्बुन नूर शरीफ की नूर बांटती हर घड़ी से फैज़याब हो रहे होंगे। खुशबे कुरान का हर साथी ये जान चुका है कि साल के 2 महीनों में अल्लाह करीम अपने बंदों को ईमान और अमाल सालेह के दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। रबीउल अव्वल शरीफ ईमान और अकीदे की मिराज है और रमज़ानुल मुबारक अमल सालेह और बंदगी की मिराज अता करता है। पिछली गुफ्तगू में हमने अपना मुख्तलिफ़ दुनियाओं में मुंतकिल होना जो है वो जाना, और जब हम कब्र में जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि तुम्हारी पहली मंजिल कब्र है। अगर पहली मंजिल ही ख़राब निकली तो अगली मंजिलें इसी हिसाब से ख़राब होंगी। अंधेरी कोठरी में अपनी मंजिल की फ़िक्र करो, अल्लाह अकबर, कि कब्र जो अंधेरी कोठरी है। और कब्र में जब हम जाएंगे तो हमसे 3 सवाल होंगे। अवामुन्नास के जहन में ये बात जो है वो बैठी हुई है कि, और अक्सरियत यही समझती है कि कब्र के सवालों में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। हालांकि नमाज तो अमाल का हिस्सा है और कब्र में अमाल के बारे में सवाल ना होगा, बल्कि हदीस मुबारक हमें रहनुमाई देती है कि इस दुनिया के बाद जब हम कब्र में जाएंगे तो अकीदा के बारे में सवाल किए जाएंगे, और जो बिलतरतीब ये होंगे। पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा किबला कौन सा है, और तूने इमाम किसको माना। और आखिरी सवाल कि ये बताओ मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़िहिर रजुल, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक, उनका मुखड़ा मुबारक दिखाकर पूछा जाएगा कि तू इस मर्द हक़ के बारे में क्या कहा करता था ज़िंदगी में। तो इस आखिरी सवाल के जवाब में कुछ लोग जो है वो बोलेंगे अफ़सोस, हाय हाता अफ़सोस, मैं नहीं जानता कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। रोज़े महशर में जो सवाल होंगे वो ये होने हैं कि नमाज़ पढ़ी या नहीं, रोज़ा रखा या नहीं, जिहाद किया या नहीं। गोया अमाल के बारे में रोज़े महशर में सवाल होने हैं, कब्र में अमाल के बारे में सवाल नहीं होने। और अल्लाह करीम पूछेगा भी नहीं रोज़े महशर, अल्लाह करीम बुलाएगा भी नहीं रोज़े महशर, कि जो कब्र के इम्तहान में फ़ेल हो गया उससे महशर में भी रब कहता है मैं कोई बात ना करूँगा। मैट्रिक फ़ेल BA का इम्तहान नहीं दे सकता। पहले इम्तहान में फ़ेल होने वाला दूसरे की तैयारी में लगा है तो ये बेवकूफ़ी है, और आज का मुसलमान यही कर रहा है। पहले की तैयारी पहले करो, यानी अकीदा पहले संभालो, अकीदा पहले दुरुस्त करो, ताकि कब्र के सवालों का जवाब जो है वो सही दे सको। कब्र के पहले सवाल पर मन रब्बुका आप बोलोगे तो रब्बी अल्लाह का जवाब दोगे तो भी निजात ना होगी। दूसरे सवाल मन दीनों पर बोलोगे कि दीन अल इस्लाम, तो भी निजात ना होगी। ये तो मालूम हो जाएगा कि मुसलमान हो, सिख ईसाई हिंदू गैर मुस्लिम नहीं हो, मगर फिर भी शुबा रहेगा कि इस्लाम किसके कहने पर कबूल किया, किसकी दावत कबूल की, किसी मौलवी के मरदूद अकीदे के मुताबिक जो है वो इस्लाम को अपनाया, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है वो इस्लाम को अपनाया है। इसी तरह से बाकी सारे सवालों के बाद आखिरी सवाल पर निजात का दारोमदार है, और वह सवाल क्या है? मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़िहिर रजुल, अल्लाहु अकबर, कि तू दुनिया में जीते हुए इस मर्द हक़ के बारे में क्या कहा करता था। याद रखें, आखिरत उसकी अच्छी है जिसकी कब्र अच्छी है, और जिसकी कब्र अच्छी होती है उसकी दुनिया अच्छी होती है। अगर दौलत कमाने से इंसान अच्छा होता तो कारून लानती क्यों होता? तख्त और कब्ज़े से अगर इज़्ज़त मिलती तो यजीद पलीद कैसे हो गया? अगर खुद परस्ती से दुनिया अच्छी होती तो हिटलर को दुनिया वाले बुरा क्यों कहते? मालूम हुआ कब्र अच्छी हो तो बंदे की दुनिया अच्छी है और आखिरत अच्छी है। मालूम हुआ कि दोनों का मसला कब्र पर आकर टिक गया है। अगर कब्र में लेटने वाला अक़ीदा हक़ वाला है तो कब्र में बहार है, जन्नत है, अनवारात हैं। अगरचे ज़मीन पर वो 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हुआ हो, जवान लाशों को उठाने वाला हो, अपना सर कटाने वाला हो, खेमे लुटाने वाला हो, मगर फिर भी वो कामयाब है। उसकी कब्र मुनव्वर, मुअत्तर और मुतहर है। जैसा कि पहले बात हुई कि पहले इम्तहान में फ़ेल होने वाले से दूसरा इम्तहान नहीं लिया जाता। अब कब्र पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है कि महशर में अमाल तभी पेश कर सकोगे जब कब्र में पास हो जाओगे। जन्नत में उसी वक्त दाखिला मिलेगा अगर कब्र का इम्तहान पास कर लिया होगा। जहन्नम से तभी हम बच सकेंगे जब हम कब्र में पास हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। कब्र का तसव्वुर
جیتے جی ایک طرف تو ہماری دنیا کو اچھا بنا دیتا ہے اور دوسری طرف آخرت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم نے پہلے سوال میں اپنا جواب رب کہہ کر پوچھا اور دوسرے سوال میں اسلام کو دین کہہ کر جو ہے وہ جواب لیا، اور قبلہ اور امام بھی جو ہے وہ جان لیا، مگر آخری سوال میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہہ کر واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ صرف رائے ہی نہیں، تمہاری عادت بھی پوچھی جائے گی کہ کیا کہا کرتے تھے اس مرد حق کے بارے میں۔ قبر میں لیٹنے والا اقرار کر چکا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا دین اسلام ہے، اس کا قبلہ کعبہ ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو سوال ہی ختم ہو جاتے، مگر تیسرا سوال اہمیت نبوت اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرتا ہے کہ اسلام کو ماننا اور رب کو ماننا دعویٰ ہے، مگر یہ دونوں دعوے ان کی دلیل میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں دعووں کی دلیل میرا محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے آخری سوال پر نجات کا دار و مدار رکھا ہے۔ اسلام کو کس طرح مانا ہے یہ بتاؤ۔ اپنی طبیعت سے اللہ کو مانا، کسی جماعت کے کہنے پر اللہ کو مانا، یا کسی تنظیم کے دباؤ میں آ کر اللہ کو مانا، یا پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مجھے مانا ہے۔ اسی لیے آخری سوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اللہ کریم نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل پوچھا ہے۔ ھذا النبی نہیں کہا گیا، ھذا الرجل کہا گیا کہ نبی ہونے کے لیے تو جسم بشریت ضروری نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی وہ نبی ہیں، بشریت سے پہلے بھی وہ نبی ہیں، آدمیت انسانیت بشریت سے پہلے بھی وہ نبی ہیں، بغیر بشریت کے ہمارا نبی رہ چکا ہے۔ اب بات کھل کر سامنے آ گئی، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، ہاں اعلان نبوت کے لیے بشر بنا کر بھیجا جائے گا تاکہ تمام آدمیوں کو زندگی جی کر مرنا آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑوسیوں کی مدد کرو تاکہ میرے بندے سیکھ جائیں، آپ غمخاروں کی غمخاری کرو تاکہ بندوں کو دکھ بانٹنا آ جائے، آپ تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرو تاکہ میرے بندوں کو نکاح کرنا آ جائے، آپ اپنی اولاد کی پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو اولادیں پالنا آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب سب کچھ سیکھ جائیں تو اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر دین پر خطرہ آئے گا تو کربلا کی زمین پر جیسے حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، میرے بندوں کو بھی گردنیں کٹوانے کا سلیقہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بشر ہم بھی ہیں اور بشریت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی بشریت بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے، اور ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کھانے پینے، تجارت، کاروبار، شادی بیاہ، گھر بار بنانے کے لیے ہم بشر ہیں۔ جس چیز کے چلے جانے سے ہمارا وجود ختم ہو جائے وہ ہماری حقیقت ہے، اور کسی چیز کے چلے جانے سے ہم قائم رہیں وہ ہماری صفت ہے۔ یعنی دو لفظوں کا فرق سمجھ لیں، ریئلٹی اور کوالٹی۔ جسم کے جانے سے ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہماری حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں آنکھیں چلی جائیں تو ہم اندھے تو ہو گئے مگر قائم رہتے ہیں، اور یہ صفت ہے۔ ہماری بشریت نہ ہو تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت بھی لی جائے تو بھی ان کے وجود پر کوئی اثر نہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہیں، بشر اور انسانوں سے پہلے نبی ہیں۔ معلوم ہوا بغیر بشریت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور بغیر بشریت کے ہمارا کوئی وجود نہیں رہتا۔ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ان کی صفت ہے۔ حقیقت صفت کی طرح نہیں ہو سکتی اور صفت حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کریم نے نظام ہی بدل دیا۔ قبر کے سوال میں ھذا الرجل کہا، ھذا النبی نہیں کہا، اور اللہ کریم نے نظام کیوں بدلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر جسم کے قبر میں آئیں گے۔ اسی لیے سوال میں ھذا الرجل کہہ کر پوچھا گیا۔ فرشتے کو کہا گیا کہ ھذا الرجل کہنا تاکہ مرنے والوں میں سے عقیدہ حق والوں کی پہچان ہو سکے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کریم نے خود تو قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل، مدثر اور نبی کہا، مگر عقیدہ حق کی پہچان کے لیے اپنا اصول بدل ڈالا۔ اور حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے رجل کے، یعنی رجل کا مطلب عربی لغت میں مرد ہے۔ روح اور جسم دونوں کے ساتھ مرد ہوتا ہے، اکیلی روح مرد نہیں کہلا سکتی، بغیر جسم کے مرد ہو سکتا ہی نہیں۔ اور فرشتے معصوم غلط بات نہیں کرتے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو اپنی زندگی میں،
اب قبر میں مرد حق آ گئے، سبحان اللہ، جسم مبارک امتی کی قبر میں آ گیا، ذات مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئی، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، ارے لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اللہ اکبر۔ فرشتے پوچھیں گے تم اس کو اپنے جیسا سمجھتے رہے یا پھر اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب اور اللہ کا نبی سمجھتے رہے اور اپنے سے افضل اور اپنے سے بلند ترین ہستی سمجھتے رہے، اور تمہارے عقیدہ کا یہی امتحان ہے۔ حالانکہ بدعقیدہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دفنانے کے بعد روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور مرنے والے مسلمان کی قبر کی زمین گنبد خضرا کی زمین سے متصل ہو جاتی ہے اور کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، بے جان زمین میں سمٹنے کی طاقت یہ بدعقیدہ گروہ تسلیم کر لیتا ہے، اور جاندار زندہ پیغمبر میں قبر میں آنے کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ زمین سے محبت رکھتے ہیں مگر ان کو دین سے محبت نہیں ہے۔ عقیدہ حق رکھنے والا اپنے دین سے محبت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت پر اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انہیں نہلایا، کفنایا، نگرانی اور سرپرستی میں قبر میں اتار کر دفنا دیا۔ تمام جید صحابہ کرام ساتھ تھے، اہل بیت علیہم السلام بھی ساتھ تھے۔ فوت ہونے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منکر نکیر نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک طرف اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں چلتے چلتے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں نبی پاک، اور دوسری طرف وہ قبر میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک ہی ٹائم میں قبر میں بھی اور زمین کے اوپر بھی، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بھی۔ اس لیے مان لو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت قدسی عطا فرما رکھی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو، کسی غریب کی قبر میں آنے سے نہ کوئی فوج روک سکے، نہ کوئی موج روک سکے اور نہ کوئی پہاڑ روک سکے۔ جس پیغمبر کو قبروں میں آنے سے فوج، موج اور انٹیلیجنس ادارے تک نہ روک سکیں، کوئی قانون اور آئین نہ روک سکے، جو نبی طاغوتی قوتوں سے ٹکراتا ہوا قبروں میں آ جائے، جس پیغمبر کو کوئی غیروں کی قبروں میں آنے سے نہ روک سکے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میلاد میں آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، مولا ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں، آقا ہیں۔ ہم نے محفل کا انتظام کیا، بچھائی سپارے پڑھ لیے، درود پڑھ لیا، برقی شمع جلا لی، محفل کے مہمان بلا لیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کر لی۔ مومنین کو دعوت دی جاتی ہے کہ محفل میلاد میں آئیں، تو محفل میلاد میں آنے سے مومنین کو کوئی روک نہیں پاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے جو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جس کو نہ دیکھو گے تو اس کو ماننے سے انکار کر دو گے؟ اللہ تو سب سے بڑا غیب ہے، اتنا بڑا غیب نہ چھپا تو چھوٹا چھوٹا غیب کیسے چھپ سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نہیں دیکھتے۔ دیکھنے کے لیے علی المرتضیٰ کی نظر کا نور لاؤ، دیکھنے کے لیے دیکھنے کی اہلیت ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ہجرت کی رات 40 سردار جو ہیں مکہ کے اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یکبارگی حملہ کریں گے تو کسی کے اوپر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو الزام نہیں لگ سکے گا۔ تو اب 40 کے 40 سردار اپنی 80 آنکھوں کو غور سے لگا کر گھات پر بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر کے بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو ہم حملہ کریں۔ اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے لو، جب دروازہ کھولو تو ان کی طرف اچھال دینا اور نکل جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاگتی آنکھوں کے سامنے سے درمیان میں سے نکل گئے اور کافر دیکھ ہی نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اپنی طرف منسوب کرنا اللہ کریم کی سنت ہے۔ اللہ نے کنکری پھینکی، کافروں نے دیکھا ہی نہیں، آج بھی وہ نہیں دیکھ پاتے۔ پوچھتے ہیں میلاد میں کھڑے ہوتے ہو کہ میلاد کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تمہیں دکھتے ہیں، ہمیں تو دکھتے ہی نہیں۔ یہی شکایت ابو جہل نے بھی اس دن کی تھی کہ نکل گئے مگر دکھے ہی نہیں۔
اللہ اکبر۔ مگر نہ دکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جنہیں کنکری لگ چکی ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھتے، اس لیے جھگڑا مت کرنا، بلکہ سمجھ جانا کہ کنکری لگنے کا اثر 1450 سال تک چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ آپ نے ساری حدیث جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لیا ہے، تو اب دیکھیں کہ تمام دنیا میں کئی ہزار لوگ مرتے ہیں، ایک دن میں 1,00,000 بھی مر سکتے ہیں، اور مرنے والوں کو اپنے مرنے کا ٹائم بھی پتہ نہیں ہوتا۔ فرض کریں ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں لاکھوں لوگ مر جائیں اور ایک ہی وقت پر دفنائے جائیں، مرنے والے لاکھوں مگر ٹائم کے فرق سے دفنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فرشتہ قبر میں سوال کرنے آ گیا تو چین، روس، ہالینڈ، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا، انگلینڈ، جاپان، لیبیا، یعنی غرض پوری دنیا میں ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں ایک ہی وقت میں جواب دے رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں میرا نبی ہزاروں لاکھوں قبروں میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب مت پوچھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور میلاد ہزاروں ہیں، محافل ہزاروں ہیں، ہر ایک رسول ہر جگہ کیسے جائے گا؟ اکیلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہزاروں محافل میلاد مت پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ جب تم قبر میں نہیں روک پائے تو زمین کے اوپر کیا روک پاؤ گے؟ محفل میلاد میں جب چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مگر ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ آپ سے شیئر کرنا ہے کہ سوائے ولی اللہ کے کسی کو یہ اہلیت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے، جبکہ قبر میں ہر گناہ گار، پرہیزگار، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ محفل میلاد میں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سب کو نظر آنے لگے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہر دیکھنے والا مانے گا نہیں۔ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، نہ مانا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، نہیں مانا، اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دیکھے جو ہے وہ مان لیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ دیکھ کر ہر کوئی مان جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ بن دیکھے کوئی نہیں مانے گا۔ محفل میلاد میں امتحان ہے اور قبر میں بھی امتحان ہے۔ محفل میلاد میں نظر نہ آنا مومن کے عقیدے کا امتحان ہے کہ مومن نے کیا سمجھ رکھا ہے، اور قبر میں دکھائی دینا امتحان ہے کہ میں دکھایا جاؤں گا کہ دیکھوں میرا امتی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں، اور میلاد میں نہیں دکھائی دوں گا کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا امتی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ محفل میں دکھائی نہ دینا مومن کے ماننے کا امتحان ہے، اور قبر میں دکھائی دینا، نظر آنا مومن کے پہچاننے کا امتحان ہے۔ قبر میں امتی پہچان لے اور دنیا میں مان لے، یہی عقیدہ حق ہے، اور اسی بنا پر رب کریم نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی بنیاد پر دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ جو یہاں مانتا ہے دنیا میں، وہ وہاں قبر میں بھی پہچانتا ہے، اور جو یہاں نہیں مانتا وہ وہاں بھی نہیں پہچانتا، اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب، الیاذ باللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی گفتگو میں ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پر جو ہے وہ قرآنی فکر حاصل کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔